ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 101 ता 118 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइक अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कालिहून। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना वकुन्ना क़ौमन ज़ाल्लीन। रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। क़ाल अख़्सअू फ़ीहा वला तुकल्लिमून इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुन्तुम मिन्हुम तज़हकून। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून। क़ाल कम लबिस्थुम फ़िल अर्दि अदद सिनीन। क़ालू लबिथना यौमन औ बअज़ यौमिन फ़स्अलिल आद्दीन। क़ाल इन लबिस्थुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तअलमून। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। आयात मुबारका का तर्जुमा मुलाज़ा फ़रमाएँ। और जब क़यामत के दिन सूर फूंक दिया जाएगा तो उस दिन न क़राबतें होंगी एक दूसरे में और न एक दूसरे को पूछेंगे। सो उस दिन जिसके आमाल वज़नी होंगे तो वो लोग कामयाब होंगे और जिसके आमाल वज़न में कम होंगे तो वही लोग अपनी जान का खसारा उठाने वाले होंगे, दोज़ख में हमेशा के लिए रहेंगे। झुलसा देगी उनकी मुँह को आग और वो इसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको सुनाई न देती थीं हमारी आयतें, फिर तुम उनको जुठलाते थे। वो बोलेंगे, ए रब, ज़बरदस्त ज़ोर किया हम पर हमारी कम बख्ती ने और हम लोग ही बहके हुए रहे। ए हमारे रब, निकाल हमको इसमें से, अगर फिर हम करें तो फिर हम जालिम होंगे। फरमाया जाएगा, पड़े रहो फटकारे हुए इसमें
اور مجھ سے نہ بولو۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم یقین لے آئے، سو معاف کر ہمیں اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم ان سے مذاق کرتے تھے یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد، اور تم ان سے ہنستے رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے؟ وہ بولے ہم رہے 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ تو پوچھ لے گنتی کرنے والوں سے۔ فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم جانتے ہوتے۔ سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو بہت بلند اور بالا ذات ہے اللہ کی، اور وہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کی عزت کا تخت ہے، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کو جس کی سند خود اس کے پاس نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک کافروں کا بھلا نہیں ہوگا۔ اور آپ کہہ دیجئے اے رب معاف فرما اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المومنون کی مذکورہ آیات جو کہ آخری آیات ہیں، ان آیات سے پہلے قیامت کا اور برزخ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسی حوالے سے ان آیات کے اندر قیامت کے روز سور پھونکے جانے کا ذکر فرمایا گیا کہ اس روز 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کا اثر یہ ہوگا کہ سارا عالم، زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور دوسرے سور پھونکنے پر سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے روز ایک بندہ اور عورت کو محشر میں لایا جائے گا، اور تمام اولین اور آخرین کے اس بھرے مجمع میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ فلاں شخص فلاں ہے، اگر کسی کا حق اس کے ذمہ ہے تو سارے آ جائیں اور اس سے اپنا حق وصول کر لیں۔ ایسے وقت کے لیے فرمایا گیا کہ اس وقت کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، باہمی نسبی رشتے اور قرابتیں کام نہیں آئیں گی، کوئی کسی پر رحم نہیں کرے گا، اور ہر شخص کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی۔ مگر یہ حال کافروں کا ذکر کیا گیا، جیسے کہ اس کا ذکر موجود ہے کہ مومنین کا یہ حال نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے دیگر مقام پر مومنین کے لیے قرآن نے یہ ذکر فرمایا کہ وَأَلْحَقْنَا بَيْنَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، مومنین صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے آباء صالحین کے ساتھ بشرطے کہ وہ ایمان والے بھی ہوں لگا دیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جس وقت محشر میں سب پیاسے ہوں گے تو مسلمانوں کے بچے جو نابالغ حالت میں اس دنیا سے چلے گئے وہ جنت کا پانی لیے ہوئے نکلیں گے، تو لوگ ان سے پانی مانگیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، یہ پانی ہم ان کو دیں گے اور یہ پانی ان کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ رشتہ داری اس حوالے سے مومنین کے لیے تو وہاں کام آ رہی ہوگی، لیکن جو کافر اور مشرکین ہیں ان کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ کوئی آپس میں کوئی ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھے گا، یعنی محشر میں لوگ ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور حالات پوچھیں گے، لیکن فرمایا کہ وہ اس وقت ہوگا کہ جب سب معاملات نپٹ جائیں گے۔ یہ ابتدائی بات ہو رہی ہے سور پھونک جانے کے بعد اور سب محشر میں جمع ہو جانے کے بعد۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہیبت اور ہول اس قدر زیادہ ہوگا۔ پھر یہیں فرما دیا گیا کہ اس وقت وہی کامیاب اور فلاح والے ہوں گے جن کے اعمال وزن میں بھاری ہوں گے، اور جن کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے وہ دائمی خسارے کے اندر پڑ جائیں گے، اور اب قیامت تک کے لیے انہیں جہنم میں رہنا ہوگا۔ اس آیت میں مقابلہ صرف مومنین، کاملین اور کفار کا کر دیا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ جو ہے وہ تو صرف کفار ہی کے لیے ہے۔
البتہ مومنین کا اگر اعمال کا وزن کم ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ آگے فرمایا کہ کالحون، یہ جو جہنم کے اندر ہوں گے، کالح لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو چھپا نہ سکیں، اوپر کا اوپر رہے اور نیچے کا نیچے، جو کہ انتہائی بدصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر پڑے اللہ کو پکار رہے ہوں گے۔ اہل جہنم کا آخری کلام یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا وَلَا تُكَلَّمُونَ، بات نہ کرو، ہم سے کلام نہ کرو۔ پھر وہ کسی سے کچھ کلام نہیں کر سکیں گے، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر بھونکتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اہل جہنم کی 5 درخواستیں نقل فرمائی گئی ہیں، ان میں سے 4 کا جواب دیا گیا اور 5ویں کے جواب میں حکم ہو گیا کہ لا تکلمون، کہ بس آخری کلام ہو گیا، اس کے بعد وہ کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ کیا انسانوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ انہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا دنیا کے اندر اور وہ آخرت میں اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے؟ قیامت کے حوالے سے یہ بات فرما دی گئی کہ انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ایک خاص مقصد کے تحت دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، اور وہ اس مقصد کو، اپنے مقصد تخلیق کو سامنے رکھے اور اللہ کی طرف لوٹنے کو ہر وقت اپنے ذہن کے اندر مستحضر رہے، حاضر رکھے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں پہنچ کر اپنے اعمال کی جواب دہی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی جزا اللہ کے ہاں پا سکے۔ آخر میں توحید کی نشانی بیان فرمائی گئی کہ اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے، حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کو، کسی دوسرے الہ کو ملاتا ہے کہ جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے اور کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ دعا فرما دیجئے کہ اے میرے رب، مجھے معاف فرما، رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدا قد افلح المؤمنون سے کی گئی تھی کہ فلاح پا گئے اہل ایمان، اور اس کی آخر کے آخری سے پہلی کی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو فلاح نہیں ہوگی۔ درمیان کے اعمال سارے کے سارے فرمایا گیا انہی حوالے سے چل رہے ہیں۔ فلاح، کامیابی، یقینی کامیابی مومنین ہی کے لیے ہوگی اور کفار اس سے محروم رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون کی آخری آیت کی کیا فضیلت حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی آخری آیت افحسبتم انما خلقنا سے لے کر آخر تک پڑھ دی، اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ انہوں نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا ہو اور یہ آیتیں پڑھ لے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔